अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है आप? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक है आप? अल्लाह ताला आपको सलामती दे। हुक्म करें भाई साहब। आपसे बहुत दिल करता था कि कभी बात हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुक्रगुजार हैं अपने रब के कि आपसे हमारी बात हो गई। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाईजान, मैं लाल हुसैन हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती दे। क्या हुक्म है मेरे भाई लाल साहब? भाईजान, मैं तो वैसे आपको सुनता रहता हूँ और यकीनन आप हमारे हमारे फिक़ह के, हमारे शियों के बहुत अच्छे मुकर्रर हैं और हमारा जो मुकदमा आप पेश कर रहे हैं वो बड़ा खूबसूरती से आप पेश कर रहे हैं। इसको हम सराहत। बस एक आपसे किसी ने बात की थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आपसे सवाल किया जी। तो उसमें आपने फिर इंक्लूड कर दिया था कलंदर लाल शहबाज जी। आपको शायद याद होगा जी जी कि आपने कहा था कि ये सूफी थे और ये मलऊन थे और इनको क्या आता था, ऐसे ही कुछ आपने कमेंट्स दिए थे जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कलंदर पाक के बारे में क्या जानते हैं? तो कलंदर है ये, कलंदर जो है ना, ये एक सिलसिला था ये सूफियों का, जो इनका असल था हिरात में। ये लोग सूफी थे और इनके मुतालिक लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तहकीक की, उसने भी किताब लिखी है। उसमें यही लिखा है उसने कि ये जो है शख्स इस्माइलिया था, इसने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ की है, ये कोई शेष नाशरी नहीं था। और ये अगर शेष नाशरी भी होता फिर भी सूफी होता तो सूफी तो है मुनहरफ, ठीक है ना, क्योंकि सूफी तो मुख्तलिफ लिबास में आते हैं। सूफियों के एक दीन तो नहीं है। सूफी शिया में आकर शिया बन जाते हैं, उमरी में जाकर उमरी बन जाते हैं, हिंदू में जाकर हिंदू बन जाते हैं। इनका कोई दीन तो है नहीं सूफियों का। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि ये शेष नाशरी है, तो आप कोई दलील पेश करें ना। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तारीफ करना ये सूफी सब करते हैं भाई। इससे बेहतर सादी ने किया वो उमरिया, इससे बेहतर मुल्ला जलाल रूमी ने किया वो उमरिया। अपने किताबों में अबू बकर इब्न अरबी सूफियों का जो बड़ा पीर है, सबसे बड़ा मुर्शिद, वो अपनी किताबों में कितने 12 इमामों की तारीफ करता है, इला माशाअल्लाह। तो आप क्या कहते हैं, ये सूफी नहीं था? कहने का मकसद ये है कि सूफी आप उससे कहते हैं जो सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, मगर असना आशिकी जो शिया होते हैं वो 12 इमामों के कायल होते हैं। नहीं, आपने कहा कि वो सूफी वो होता है जो जिसका पेशा तसव्वुफ है। सूफी हम नहीं कहते जो अली अलैहिस्सलाम की तारीफ करे वो सूफी है। वो तो मैं भी करता हूं ना, वो तो सब पूरी दुनिया करती है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तारीफ। कौन तारीफ नहीं करता अली अलैहिस्सलाम की? बुखारी, मुस्लिम, इब्न तैमिया तारीफ करता है। दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बुरा कहता हो। वो अगर मिलेगा तो वो बहुत कम है, बुरा कोई नहीं कहता, ठीक है ना। तारीफ सभी करते हैं, तारीफ सब। सूफी वो है जो तसव्वुफ उसका पेशा है, तसव्वुफ उसका मजहब है, तसव्वुफ को मानता है, तसव्वुफ सूफी है। आप क्या कहते हैं, सूफी नहीं हो? आप जो सूफी को डिफाइन करते हैं कि सूफी किसी, अगर सुन्नियों में होंगे तो अबू बकर उमर की तारीफ कर लेंगे, अगर शियों में होंगे तो वो 12 इमामों के मासूमीन की तारीफ कर देंगे, मगर सूफी नहीं, इस तरह जरूरी नहीं है। वो देखें 12 इमाम को सब मानते हैं भाई, 12 इमाम को सब तारीफ करते हैं भाई, इस तरह नहीं है। 12 इमाम अलैहिस्सलाम को बुरा कोई नहीं कहता भाई। 12 इमाम अलैहिस्सलाम की तारीफ जमात उमरिया ने बहुत किया। तो सूफी हज़रात जो है शियों में आकर 12 इमाम की तारीफ कर, जमात उमरिया में भी ये 12 इमामों की तारीफ करते हैं। सूफी हज़रात का दिल अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नवासिब के मुकाबले में कुछ नरम है, कुछ ये ज्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन वो जमात उमरी में जाते हैं तो उमरी बन जाते हैं ना, उमरी बनकर भी वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं। जो सूफी हज़रात हैं गैर शिया सूफी हैं, वो पंजतन पाक 12 इमाम की बड़ी तारीफ करते हैं। सूफियों में इसकी कमी नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये सूफी 12 इमाम अलैहिस्सलाम की तारीफ करने से ये अच्छे नहीं बनते भाई, क्योंकि सूफी वो कौम है जो मुनहरिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम से, इनसे बरात का हमें हुक्म दिया है और उन पर लानत करने का हुक्म दिया है इनसे। मगर सूफी कभी भी अबू बकर उमर पे लानत तो नहीं करते। सूफी अबू बकर अगर इस्माइलिया तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे शिया जो सूफी है सब लानत करते हैं ना। शिया जो सूफी है अबू बकर उमर पे लानत करते हैं, तबर्रा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। इस्माइल को आप उसको कहेंगे ना जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद की जाते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, उसके बड़े औलाद से, बड़े हज़रत इस्माइल से कनेक्ट होके फिर हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, आप उसको इस्माइल कहते हैं ना। जी जी जी। असना आशरी को तो आप इस्माइल नहीं कह सकते ना, जो 12 इमामों का कायल हो, जो 12 इमामों को मानता हो, मौला कहता हो, तो ये वाज़ेह
تو واضح کتابوں میں لال سائیں کے فرامین موجود ہیں کہ انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مولا اور آقا قرار دیا ہے اپنا 14 معصومین کو, اور ان کے دشمنوں پہ کھلے عام لعنت کی ہے. تب لعنت کی ہے خطاب کے بیٹے پہ بھی کھلم کھلا تب لعنت کی ہے جب تقیہ کا آپ کہتے ہیں دور تھا. یہ 538 ہجری میں ولادت ہے. بہرحال میں نے عرض کیا نا, میں نے وہ پنجاب یونیورسٹی کا وہ پروفیسر تھا, میں نے اس کی کتاب دیکھی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا, یہ اسماعیلی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے 12 اماموں کو مانتا تھا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہی جو شیعہ میں جو ہے صوفیہ, شیعوں میں صوفیوں کی کمی, آپ کو میں چاہے آدھا قوم صوفی ہے, آپ کے علم قوم اس کا 50% صوفی ہے. صوفیوں کی شیعوں میں کمی نہیں. آج کے زمانے میں کوئی کمی ہے یا پرانے 200-300 سال میں شیعوں میں اثنا عشریوں میں صوفیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جو یہ اسماعیلی نہیں تھا, یہ اس میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اسماعیلی نسل سے تھے. نہیں, آپ کو میں بتا رہا ہوں اسماعیلی نسل سے تھے, اور اسماعیلی بن گیا نا. 12 اماموں علیہ السلام کے تعریف کرنے سے کوئی 12 امام اثنا عشری نہیں بنتا. 12 اماموں کی تعریف کرنے سے کوئی اثنا عشری نہیں بنتا بھائی. 12 اماموں کی تبعیت کرنے سے اثنا عشری بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر بالکل مگر ان کے دشمنوں پہ تو لعنت وہی کرے گا نا. ان کے وہ صوفی کرتے ہیں بھائی, ان کے دشمنوں پہ بھائی صاحب, ان کے دشمنوں پہ بہت سارے اسماعیلیہ کرتے ہیں علی بھائی علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہے اسماعیلیہ, وہ وغیرہ, یہ آپ کے آغا خانی بھی کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ مانتے ہیں کہ وہ صوفی تھا یا نہیں مانتے؟ نہیں, ہم تو آپ نے تعریف کی ہے صوفی کی, اس نسبت پہ ہم نہیں مانتے. آپ صوفی مانتے نہیں مانتے؟ وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا نہیں کہتا تھا بھائی؟ کہاں کہتے تھے, وہ تو حیدری کہتے تھے اپنے آپ کو, کلندر کہتے تھے. وہ قلندر ہے صوفیوں کا لقب بھائی, قلندر ہے صوفیوں کا لقب. یہ ولایت کی ڈگری ہے. کیا ہے ولایت کی ڈگری؟ کوئی نہیں, کوئی کس نے کہا یہ ولایت کی ڈگری ہے؟ قلندر جو ہے صوفیوں کا, قلندر جو ہے یہ کوئی شرعی لقب ہے نہیں, یہ صوفیوں کا لقب ہے. دنیا جانتی ہے کہ بھائی لال شاہ باز صوفی تھے, اب وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے. اب آپ جو ہے نا, اب آپ پھر کہیں کہتے ہیں اس کے اشعار دیکھیں بھائی, اشعار اس کے صوفیانہ ہیں. اس صوفیوں کے صوفی اپنے اشعار سے پتہ چل جاتے ہیں. میں نے اس کے اشعار پڑھے ہیں, فارسی زبان میں پڑھے ہیں, اس کے اشعار میں اور اہل تصوف کے اشعار میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. 100% صوفی ہے لال شاہ باز. اور بھائی کسی اور کی آواز بیچ میں نہ ڈالیں آپریٹر بھائی. جی تو ابھی میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث دیکھیں. صوفیوں کا نہ پیغمبر صوفی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ امیر المومنین علیہ السلام صوفی تھے, نہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی صوفی تھا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے صوفیوں کی لعنت فرمائی ہے, اور اپنے شیعوں کو بھی حکم دیا کہ صوفیوں کو لعنت کریں اور صوفیوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی, میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات دکھا دوں. اچھا آپ مانتے ہیں نا کہ صوفی تھا؟ کہتے ہیں عثمانوں میں, جسمانوں میں صوفی کہتا ہوں, عثمانوں میں نہیں ہے نا. مانتے ہیں کہ صوفی تھا؟ اور بھائی دنیا اس کو صوفی کہتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے, آپ کہتے ہیں صوفی نہیں تھا. عجیب بات ہے بھائی. لال شاہ باز کو ولایت کی ایک ڈگری ہے بھائی, یہ کسی حدیث میں لکھا ہے ولایت کی ڈگری قلندر ہے. ہر چیز بھی حدیث میں نہیں ہوتی نا, یہ تو بہت دور کی, یہ تو 506 صدی کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز حدیث میں نہیں ہوتی. وہاں پتہ چلا نا کہ قلندر جو ولایت کا ڈگری بنا دیا لوگوں نے, وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نہیں ہے, انہوں نے خود بنا دیا, وہ تصوف کا ہے. تو جو حدیث میں یہ دیکھ لو بھائی, یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل شیخنا مرزا حسین النوری الطبرسی, جزء 11 سن 1991 میں چھپیا. یہ صفحہ نمبر 380 میں حدیث نمبر 25 صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے کیا کہا, یا ابا ہاشم سیاتی زمان علی الناس وجوہم ضاحکۃ مستبشرہ وقلوبہم مظلمۃ متکدرہ. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی اور لوگوں کے چہرے پہ ضحک یعنی خوشحالی کا آثار ہوں گے, لیکن ان کے دل تاریک اور پر کدورت ہوگی. السنت فیہم بدعہ والبدعۃ فیہم سنہ, ان کے ہاں سنت بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی. المؤمن بینہم محقر والفاسق بینہم موقر, اور مومن ان کے نزدیک حقیر ہوں گے اور فاسق ان کے نزدیک ان کی تعظیم کریں گے. امراؤہم جاہلون جائرون, ان کے حکمران ظالم اور جاہل ہوں گے.
وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ سائرون، اور ان کے علماء لائن لگائیں گے حکام کے دروازے پر جانے کے لیے کہ بھائی پریزیڈنٹ سے وقت لینا ہے، ہم نے صدر سے وقت، ایم این اے سے وقت لینا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے زمانے میں. اغنیاءہم یسرقون زاد الفقراء، ان میں جو رچ لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، فقیروں سے اور غرباء سے وہ چرائیں گے. واصاغرہم یتقدمون علی الکبراء، اور چھوٹے جو ہے بزرگ پہ تقدم لیں گے. وکل جاہل عندہم خبیر، جاہل کو یہ، جاہلوں کو یہ کہیں گے بڑے عالم ہیں. وکل محیل عندہم فقیر، اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اور اپنا عقیدہ وغیرہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ذلیل آدمی، اس کے ان کے پاس ذلیل ہوگا. لا یمیزون بین المخلص والمرتاب، مخلص اور شک والے میں کوئی، جو مشکوک آدمی ہے اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے. لا یعرفون الذئن من الذئاب، بکری اور ولف کو کیا بولتے ہیں آپ اردو میں؟ بیریا بولتے ہیں، جو بیریا، ہاں بیریا، اس میں فرق نہیں کریں گے. ہاں. علماءہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض، ان کے عالم زمین پہ بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے. لأنہم یمیلون الی الفلسفة والتصوف، کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف سے محبت رکھیں گے. وعیم اللہ انہم من اہل العدول والتحرف، اور اللہ کی قسم وہ کجی اور انحراف کے اہل ہوں گے. یبالغون فی حب مخالفینا ویضلون شیعتنا وموالینا، اہل سنت کی محبت میں بڑے مبالغہ کریں گے، اور ہمارے شیعوں کو وہ کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے، مذمت کریں گے. انالوا منصبا لم يشعبوا عن الرشا، اگر ان کو کوئی منصب ملے تو رشوت سے کبھی وہ یہ علماء سیر نہیں ہوں گے. وَإِنْ خَذِلُوا عَبَدُ اللَّهَ عَلَى الرِّيَا، اور اگر ان کو کوئی منصب نہ ملے تو یہ ریاکاری سے اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ ان کو دنیا نہیں ملی. الا انہم قطاع طریق المؤمنین والدعاة الى نحلة الملحدین، یہ مؤمنین کے راستے کے ڈاکو ہوں گے، اللہ کے راستے کے یہ ڈاکو ہیں، اور یہ ملحدین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں. فمن ادرکہم فلیحذرہم، اس زمانے کو جو پائے اس سے دور رہے. اللہ کی قسم یہ حدیث جو ہے 100% منطبق ہوتی ہے آج کے زمانے میں. شیعہ علماء جو ہے ایران میں رہتے ہیں، اور ایران کی حکومت سیاست کو آگے کرنے والے علماء پر بالکل 100%. وَلْيَسُنْ دِينَهُ وَإِيمَانَهُ، اس کے زمانے کو پاؤ تو اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ، اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی حدیث ہے مستدرک میں، یہ جلد نمبر 12 میں حدیث نمبر 15 ہے. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، جی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جس میں اگر یہ باتیں پائی ہوں تو وہ بالکل ملعون ہے. مگر لال شاہ باز میں کوئی ایک بھی ایسی بات مجھے بتائیں کہ غریبوں کو دور کیا ہو، یا کسی ظالم کا ساتھ دیا ہو، یا کسی ایسی بات کا اقرار کیا ہو جو اللہ اور اس رسول کے خلاف ہو. اور ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے، کیا کوئی ایسا گنگا، ایسا بدماش، یا جو بےمانی کی طرح وہ فنکاری کرتا ہو، وہ صاحب کرامت ہو سکتا ہے؟ یہ صوفیہ کی طرف جو کرامات نسبت دی جاتی ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صوفیہ. میں آپ کو بتاؤں لوگوں، اچھا میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس سوائے جھوٹے کرامات کے اور کوئی دلیل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، جھوٹا نہیں ہے بھائی. سیون شہر اس کا گواہ ہے، آج بھی 800 سال سے گواہ ہے ان کی کرامات کا سیون شہر. ہاں آپ سن، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو اس کرامات کا. اچھا، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفیہ فما تقول فيهم. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جن کو صوفی کہتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انہم اعداؤنا، فرمایا کہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال فيهم فهو منهم، جو ان کی طرف میل رکھے وہ ہماری دشمن، انہی میں سے، ہمارے دشمنوں میں سے. ويحشر معهم، اور ان کے ساتھ محشور ہوں گے. وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَدَّعُونَ حُبَّنَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ، بہت سارے قومیں ایسے آئیں گی ہماری محبت کا ادعا کریں گے، لیکن ان کا میل، ان کی محبت کن کے ساتھ ہوگا؟ صوفیہ کے ساتھ ہوگا، اور انہی کے ساتھ انہی کی شبیہ بنیں گے. وَيَلَقِبُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے لیے القاب رکھیں گے. یہ بھئی صوفیوں کے لقب ہوتے ہیں نا، مختلف القاب ہوتے ہیں. وَيُؤَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ، اور صوفیوں کے اگر کفریہ کوئی قول آ جائے نا، اس کے قول کی تعویل کریں گے کہ نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور تھا. الا فمن مال الیہم فلیس منا، جو اہل تصوف کی طرف میل و رغبت رکھے وہ ہمارا نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے. وانا منہم براء وانا منہم براء، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں. اکثر ہمارے جو شیعہ صوفیوں کی طرف میل رکھتے ہیں. ومن انکر ورد علیہم کان کمن جاہد بین الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ.
اور جو ان کو رد کرے اور ان کی باتوں کا رد کرے، ان کا انکار کرے، تو ایسا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کفار سے قتال کر رہا ہے. اچھا، تو یہ ان کا ایک پرانا خدعہ ہے میرے عزیزو. صوفیوں کے پاس، یاد رکھو، صوفیوں کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں، نہ قرآن سے نہ سنت سے. ان کے پاس کیا ہے؟ فقط اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کرامات کا ادعا. کرامات 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 کرامات. اوکے، یہ سب ہم کسی بھائی یہ کرامات کا ڈرامہ بازی ہم قبول نہیں کرتے بھائی. یہ کرامات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میرے بھائی آپ تسلیم کریں. کرامات کسی پہلے اس کا نہیں پہلے دیکھو، کرامات اس سے ہوگا جو خود صراط حق پہ ہوگا نا. صراط حق پہلے تم اس کا ثابت کرو وہ صوفی، خود مانتے ہیں وہ صوفی ہے. بات سنو، تم خود کہتے ہو وہ صوفی، آپ خود فرماتے ہیں وہ صوفی تھا نا. صوفی تھا کہ نہیں تھا وہ بھائی؟ آپ ان صوفیوں کی بات کریں جو حسن بصرے والے ہیں. آپ کلندر کو جو صوفی کہہ رہے ہیں، کسی ایک قول میں بھی کلندر نے نہیں کہا کہ میں صوفی ہوں، اس نے کہا ہے میں حیدری ہوں. قلندر جو ہے نا، قلندر خود صوفیوں کا لقب ہے، اور یہ قلندر تھا بھی صوفی، جہاں تک مجھے علم ہے وہ صوفی تھا. ابھی پتہ نہیں آپ نہیں آپ نے جو کتاب پڑھی ہے نا، شاید اس میں لکھا بھی ہو. قلندروں کا طریقہ طریقت ہوتی ہے نا، مختلف صوفیوں میں مختلف طریقت ہے. ان کے مختلف طرح بہت زیادہ کسی سے بیعت کرتا ہے نا. اس زمانے میں ایک طریقہ تھا جو اس زمانے میں مشہور تھا، یہ قلندروں کا طریقہ. اس صوفی کا جو طریقہ تھا وہ سب قلندر کہلاتے تھے. یہ اسی کا جزء تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ شخص تو یہ جو ہے نا، اچھا علی یاری صاحب، اچھا اس کو بتائیں نا اس نے دین کے کیا خدمت کیا ہے؟ اس نے کوئی کتاب امامت پہ لکھی ہے؟ اس نے امامت پہ کوئی کتاب لکھی ہے؟ فضائل اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی احادیث کی کوئی دلائل کو کیا لکھا ہے اس نے؟ کیا کیا اس نے؟ بالکل وہی جو صوفیانہ شاعر ہے، کتابوں میں موجود ہے. دیوان قلندر ہے، اس میں کتاب میں آپ دیکھیں 14 معصومین کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اچھا، یہ جو 6 صدی ہجری ہے، یہ ان کے حالات کیسے تھے؟ کوئی کھلم کھلا علی علیہ السلام کا نام یا حسین کر سکتا تھا؟ میں کلندر پاک کا ایک فرمان آپ کو سناؤں. آپ کو فارسی کو معلوم، فارسی کو آپ کو یقیناً عبور ہے آپ کو. اس کا ایک فرمان لال سائیں کا آپ میں بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں جب تکیے کا آپ کہتے ہیں دور تھا، اس زمانے میں لال سائی نے کہا تھا کہ بعد از کربلا خوشی حرام است، مقصد حیات بس یا حسین است. یہ لال سائی کا میں فرمان بتا رہا ہوں آپ کو. بہت سارے فرمان ہیں جو 14 معصومین کے حوالے سے، بی بی پاک سائنس سلام اللہ علیہ کے متعلق ایسے بہت سے فرمان ہیں لال سائی کے جنہوں نے ان کی تعریف بھی کی ہے. اور اپنا دیکھیں، میں نے خود یہ مولوی جلال الدین بلخی ہے نا، رومی جس کو کہتے ہیں مولانا روم، اس کے اشعار میں 12 ائمہ کا ذکر ہے. 12 ائمہ کا ذکر ہے. یہ اور بات ہے میرے بھائی. امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو شعر مولوی رومی نے کہا، اس شعر کے بہت کم ہی لوگوں نے کہا. اس کا ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے، تا صورت ایوند جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکند و به یک حمله، در از آن قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، آن گرد سرفراز کن در ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. اس کا بڑا ایک قصیدہ، اس طرح کا قصائد ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی شک نہیں کرتا کہ ملعون تھا، وہ صوفی تھا. ہاں وہ صوفی تھا. دیکھیں، تشیع اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنے سے ثابت نہیں ہوتی. تشیع اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کرنے سے، ان کے نصرت کرنے سے ثابت ہوتی.